अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं कहानी का अगला हिस्सा। थाम लो दामन बाय हिना असद। तुम जा रही हो? वो उसके जाने की खबर सुनकर भागता हुआ उनके घर आया, जिसकी वजह से उसकी सांसें फूली हुई थी। वो धीरे से बोली। तुम सच में जा रही हो? वो बेयकीनी से उसकी तरफ देखकर बोला, जैसे अभी भी उसे इस बात का यकीन न आया हो। कब वापस आऊँगी? उसने अफसरदगी से पूछा। पता नहीं, जब अम्मा भी आए। पता नहीं वो वापस आती भी है या नहीं। इस बार उसके लहजे में भी अफसरदगी का अंसर नुमाया था। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया था, मगर अब उसका अंदाज कदरे रंजीदा था। क्या बनाया था? इस बार बदरा के लहजे में इश्तियाक छलका। आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो उसका हाथ पकड़े उसे अपने साथ अपने घर ले गया। सामने सहन में लगे तनावर दरख्त की एक मजबूत शाख के साथ झूला बांधा गया था। तुम्हें झूला पसंद था ना, इसलिए उसने वजाहत दी। उसकी आंखों में झूला देखकर खुशी के जुगनू चमके। तुम मुझे झूला झुलाओगे? उसने अपनी हल्की सब्ज बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करते हुए सवाल किया। लड्डू ने इस बात में सर हिलाया। वो तेज़ी से झूले पर बैठी। लड्डू ने रस्सी को पकड़े उसे धक्का लगाकर झूला देना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता झूला ऊंचाई की तरफ जा रहा था और उसकी खुशी में मज़ीद इजाफा हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा है लड्डू, वो मसरूर अंदाज में ज़ोर से बोली। काफ़ी देर झूला झुलाने के बाद उसने उसकी रफ्तार थोड़ी कम की। बदरा, वो हौले से पुकारा था उसे। क्या बात है? तुम मुझे याद रखोगी? ये कैसा सवाल है? ऐसा हो सकता है कि मैं अपने वाहिद दोस्त को भुला दूँ? वो मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली। वैसे एक बात कहूँ? कहो। तुमने मुझे ये झूला अभी लगाना था, जब मैं यहाँ से जाने लगी हूँ। भला पहले तुम्हें इसका ख्याल क्यों नहीं आया? मैंने तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, मगर मुझे क्या पता था तुम इस तरह से मुझे ही सरप्राइज़ करके छोड़ जाओगी। लड्डू, तुमने मुझसे वादा किया था जब तुम मैट्रिक में लाहौर बोर्ड में टॉप करोगे तो जो मैं तुम्हें कहूँगी तुम वो मुझे लेकर दोगे। मगर अभी तो तुम्हारे पेपर्स में 2 साल पड़े, मेरा गिफ्ट भी मारा गया। वो अफसोस ज़र्दा लहजे में बोली। तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मैं अभी ला कर देता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपने दोस्त के चेहरे पे वही खुशी वापस चाहिए जो कहीं खो गई है। वो उसकी बात पर मुस्कुराया। ये हुई ना बात। मेरी दुआ है कि तुम बहुत 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 अच्छे नंबर लो। उसने दुआइया अंदाज में कहा। बहुत शुक्रिया। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि तुम भी अपनी पढ़ाई जारी रखोगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें तो पता है ना मुझे पढ़ने का कितना शौक़ है। वो झूले से उतर के उसके सामने आकर बोली। अगर तुमने टॉप किया तो तुम्हारा रिज़ल्ट अखबार में देखूंगी। अगर सच में तुम्हारा नाम आया तो मैं तो ऐलान कर दूंगी, देखो मेरे दोस्त ने टॉप किया है। मगर तुम अपने दोस्त का नाम ना डुबो देना प्लीज़, पास हो जाना। वो चेहरे पे शरीर मुस्कुराहट सजाए हुए बोला। लड्डू, मैं ना, वो दोनों हाथों से उसका गला दबाने को उसकी तरफ लपकी। वो भागा, बदरा उसके पीछे पीछे और वो उसके आगे आगे। अब आखिर सांस फूलने की वजह से एक जगह रुके। आई विल मिस यू। वो उसका हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए अफसरदा अंदाज में बोला। आई विल मिस यू टू, उसने भी जवाबन कहा। कुछ देर उधर उधर की बातों के बाद बदरा घर वापस आने लगी तो संदल, जो किचन में कुछ बना रही थी, उसे दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा तो कहा। बदरा, ये लेती जाओ, मैंने भी अम्मा भी के लिए बनाया है। उन्होंने एक स्टील के बाउल में कुछ ढककर उसकी तरफ बढ़ाया। जी ठीक है, उसने वो बाउल हाथ में लेकर फर्माबरदारी से कहा। वामिक ने अपनी मुंदी आंखों से दीवार पर लगे हुए क्लॉक को देखा जो 8 बजा रहे थे। वो फौरन कंफर्टर हटाते वॉशरूम में भागा और तेज़ी से तैयार हुए रूम से निकला। तमर अब तक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। तमर, मेरे लिए आलू का पराठा। जुबैदा खानम ने उसे आवाज़ लगाई। वो जो टेबल पर सादे पराठे और आमलेट के साथ ब्रेड, जैम, मक्खन, गर्मा गर्म भाप उड़ाती हुई चाय रख चुकी थी, उनकी आवाज़ पर सब आलू वाले लच्छे के पेड़े करने लगी।
تمر اورنج کا فریش جوس نہیں بنایا؟ یہ آواز صفا کی تھی۔ جی بنایا، ابھی لائی، اس نے وہیں سے آواز لائی۔ اسامہ خاموشی سے بیٹھا ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ وامق نے کچن میں سے تمر کو جوس کا جگ اٹھا کر لاتے ہوئے دیکھا تو ایک تفصیلی نظر اس پر ڈالی۔ پرانے سے سادہ سوٹ میں جس کا رنگ بھی اڑ چکا تھا، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے ہوئے سپاٹ چہرے سے اپنے کام نپٹا رہی تھی۔ وامق نے گہری سانس کھینچی اور اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسے یوں بغیر ناشتے کے باہر جاتا دیکھ تمر نے آواز دی، آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ اس کی آواز اور بلانے کے انداز پر واری جاتا وامق آنکھوں میں چمک لیے پیچھے مڑا، چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آپ اتنے پیار سے بلائیں گی تو کر لیں گے، اس کے کان کے قریب دھیمی آواز میں بولا۔ سب کے سامنے اس کے اتنے قریب سے آ کر بات کرنے پر وہ سٹپٹا کے رہ گئی۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے ہوئے وامق کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بیگ چیئر پہ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے جگ لیے ٹیبل سے گلاس اٹھا کر اس میں جوس بھرا۔ بیٹھو یہاں، اسے دونوں شانوں سے تھام کر چیئر پر بٹھایا۔ وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھنے لگی، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ وامق نے وہ جوس والا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ جلدی ختم کرو اسے، سب کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب میں تمہیں خود سے لاپرواہی برتتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس بار اس کی بات میں پیار کے ساتھ ساتھ تھوڑا تنبیہ کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس کے گلاس پیچھے نہ ہٹانے پر تمر کو جوس کے گھونٹ بھرنے ہی پڑے، جبکہ زبیدہ خانم تو وامق کی اس حرکت پر تلملا کے رہ گئی۔ بیوی کو اس کی اوقات میں رکھو، اس طرح چوچلے کرو گے تو سر پر چڑھ کر ناچیں گی۔ وہ ٹونٹ کرنے سے باز نہ آئی۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کس کی کیا اوقات ہے، وہ سرد مہری سے کہتے ہوئے بنا کسی پر نظر ڈالے بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ تمر مزید طعنوں سے بچنے کے لیے فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج تو اتوار ہے اور آفس بند۔ طاہر نے نہال کو تیار ہو کر باہر جاتے ہوئے دیکھ پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، جب واپس آؤں گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں کہاں گیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نہال، میں تم پر پورا حق رکھتی ہوں۔ طاہر، ابھی میں کسی بھی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ ہر وقت مجھے تنگ مت کیا کرو، تنگ آ گیا ہوں یہ تمہاری منٹ منٹ کی خبر گیری سے۔ وہ سخت بیزاری سے بولا تھا۔ بیوی ہوں میں، خبر نہیں رکھوں گی تمہاری تو کیا پڑوسن رکھیں گی؟ تم سے تو کوئی بات کرنا ہی فضول ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کیوں، کوئی اور مل گئی ہے جو پیار بھری باتوں سے تمہارا دل بہلاتی ہے، اسی لیے میری باتیں فضول لگتی ہے؟ اب کی بار وہ لڑاکا انداز میں کھڑی ہو کر بولی۔ اس طرح کر کے کہیں سے بھی تم ویل ایجوکیٹڈ نہیں لگتی، بالکل گنوار لگتی ہو، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ تو تم نے مجھے گنوار کہا؟ وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ باقی کا جھگڑا فی الوقت پھر کسی دن پر اٹھا کے رکھو، کہتا ہوا وہ ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا باہر شہر نکل گیا۔ وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس سے اس بات کا بدلہ لینے کا طریقہ سوچنے لگی۔ بہت ہوشیار بنتے ہو نا، مجھ سے زیادہ تمہیں۔ اور وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی میں گول گول گھماتے ہوئے سالوں پہلے ہوئی بات کو سوچنے لگی، جب نہال نے اسے بتایا تھا کہ رپورٹ کو ایک ڈاکٹر کو دکھا کر اس نے مشورہ لیا ہے اور آج طاہر کو بھی اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ بات سن کر ایک بار تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کہیں نہال کو پتہ نہ چل جائے رپورٹ کی سچائی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے انہیں IVF کا کہا، مگر پھر نہال کو اس کی طرف سے بالکل بھی کوئی چانس نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ جاتے بعد طاہر نے ڈاکٹر کو مسکرا کر دیکھا تو ڈاکٹر نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ اچھال دی۔ جب طاہر کو اس ڈاکٹر کا پتہ چلا، وہ نہال سے پہلے وہاں پہنچ کر ڈاکٹر کو اپنی طرف کر چکی تھی۔ وہ اسے یہی بتایا تھا کہ نہال باہر دوسری عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے اور اس پر ظلم کرتا ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں بانجھ ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، میرا کوئی نہیں اس کے سوا، آپ پلیز میری مدد کریں، اسے کچھ بھی مت بتا۔ وہ رو رو کر ان سے فریاد کرنے لگی تو ڈاکٹر کا دل اس کی باتیں سن کر پسیج گیا، اس لیے اس نے اس کا ساتھ دیا۔ پھر نہال نے کوششیں ترک کر دی۔ وہی واقعہ یاد آتے طاہر کے چہرے پہ طمانینت پھیلی۔ آج اس نے پوری کوشش کی کہ وہ جلدی اٹھ جائے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی، شانوں پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ تمر! اس کی نیند کے خمار سے ڈوبی آواز سن کر وہ پیچھے مڑی۔ جی؟ محض اتنا ہی کہا۔
کبرڈ میں ایک بیگ ہے، میں تمہارے لیے کچھ ڈریس لایا تھا رات کو، آج انہی میں سے ایک پہننا۔ اس نے فرمائش کی یا حکم دیا وہ کچھ اندازہ نہیں لگا پائی، مگر میرے پاس کپڑے تھے۔ وہ سر جھکائے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بولی، آج رات کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات کہا تھا۔ میں نے کب کہا جلدی آنے کو؟ وہ سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر باہر نکل گئی اور وامق اٹھ کر آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ کبرڈ کھولی تو سارے کپڑے استری کر کے ہینگ کر دیے گئے تھے۔ صاف ستھرا کمرہ، بہنگ کپڑے، جو ہر چیز دھلی دھلائی نکھری ہوئی، بالکل اس کے ہمسفر کی طرح۔ کتنی خوشگوار تبدیلی آئی تھی اس کی زندگی میں، بالکل تازہ ہوا کے جھونکے کے مانند۔ یہ کمرے کی تبدیلی نکاح کے دوسرے دن سے ہی آ چکی تھی، مگر دل میں بھی دھڑکنوں کی تبدیلی کب ہوئی اس بات کی خبر اسے خود بھی نہ تھی۔ زندگی ایک دم سے کتنی خوبصورت لگنے لگی تھی، کاش اس کے ساتھ بھی میسر ہو جائے۔ میں اسے کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، میں اسے پیار سے پانا چاہتا ہوں، مگر شاید ابھی وہ بدگمان ہے سب سے۔ اسے اپنا پیار کا مان بخش کر پھر سے زندگی کی طرف لوٹنے پہ مجبور کر دوں گا، سب بھول جانے پر مجبور کر دوں گا، مگر اس کے لیے مجھے اس کو خود کا ساتھ کا احساس دلوانا پڑے گا۔ اس نے آئینے میں دیکھ کر بالوں میں برش کرتے ہوئے مسکرا کر سوچا، اسامہ گھر میں رہ رہ کے میں بور ہو گئی ہوں، کیوں نہ کہیں جانے کا پلان بنائے۔ صفا جو روم میں اسامہ کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مہو تھی، ایک دم ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر بولی، کہاں جانا ہے ملکہ عالیہ نے؟ وہ لہجے میں ڈھیر و محبت سمے بولا، کیوں نہ سوئٹزرلینڈ چلیں؟ مگر بچے؟ اسامہ نے دونوں سوئے ہوئے بچوں کی طرف دیکھ کر کہا، انہیں بھی ساتھ ہی لے جائیں گے، کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو ایسا میں نے کب کہا کہ کوئی مسئلہ ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا، اتنا لمبا سفر کرنا مشکل ہوگا اور وہاں کا موسم بھی خاصا سرد ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک کا سوچو۔ اسامہ نے اپنے تئیں اسے مشورہ دیا۔ رات کو خلاف معمول وہ لیٹ آنے کی بجائے جلدی اپنا کام ختم کیے ڈنر کے وقت 8 بجے گھر آ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے وہ ڈائننگ پر موجود سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جس کا جواب صرف زبیدہ خانم نے ہی دیا۔ تمر کہاں ہے؟ وامق نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے اس کو سامنے نہ پا کر پوچھا۔ کچن میں ہی ہے، کھانا نکال کر لا رہی ہے۔ اور کیا؟ وہ ان کی بات سن کر کچن کی طرف آیا اور زبیدہ خانم اس کی طرف دیکھ کر تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وامق نے کچن میں قدم رکھا تو وہ مہویت سے روٹی بیل رہی تھی۔ اس نے آج اس کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک ڈارک بلیو کلر کا شفون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اسے ان کپڑوں میں دیکھ کر دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ دبے پاؤں سے اس کے پاس پہنچا، اس نے پیچھے سے جا کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ڈر سے جھٹکا کھا کر پیچھے مڑی، مگر وہ اتنے قریب تھا کہ تمر کے لب غیر ارادی طور پر اس کے گال سے مس ہوئے۔ خفت کے مارے تو وہ نظریں بھی نہ اٹھا پائی۔ ہائے، کاش اتنا اچھا استقبال روز ہمارا مقدر ہوا کرے، وہ سرسری سی آہ بھر کر بولا اور تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائی۔ تمر کو اپنی گردن پر ان پر حدت محسوس ہو رہی تھی، وہ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھی۔ آپ پلیز جائیں یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں۔ وہ ہکلا کر رہ گئی اور کسمسا کر اس کی آہنی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو یہ سب کام وام۔ اس کے ہاتھ میں موجود بیلن لے کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آیا۔ روٹی نہیں بنی ابھی تک؟ زبیدہ خانم نے تمر کو وامق کے ساتھ باہر خالی ہاتھ آتے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ نہیں، میری بیوی آج سے کسی کے لیے کوئی کھانا نہیں بنائے گی۔ جس کو ضرورت ہو وہ اپنا کھانا خود بنائے یا اپنے سرونٹس ہیں ان سے بنوا لے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ یہ اس گھر کی بہو ہے تو یہی کھانا بنائے گی نا؟ زبیدہ خانم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بہو صرف یہ نہیں، بہو تو اور بھی ہے، اس سے کروا لے، اس نے واضح لفظوں میں کہا۔ یہ بات سن کر صفا اور زبیدہ خانم دونوں کی تن بدن میں آگ لگ گئی۔
ویسے ان سے بہو والا سلوک تو روا رکھا نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ میں لا علم ہوں، مگر ایسا بالکل نہیں ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا شاید آپ لوگ بدل جائیں گے، مگر نہیں، میں غلط تھا۔ آؤ چلے، وہ تمر کی طرف دیکھ کر پیار سے بولا۔ مگر کہاں، وہ زبیدہ خانم کی چپتی ہوئی نظروں سے خائف دھیمی آواز میں بولی، لے کر چلوں تمہیں تاروں کے شہر میں، دھرتی پہ دنیا ہمیں پیار نہ کرنے دے۔ وہ گنگنانے کے انداز میں میٹھے سروں میں بولا۔ سب کے سامنے وامک کے اس انداز پر تمر کا چہرہ خفت سے سرخی مائل دکھائی دینے لگا۔ وامک نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھرا۔ اے لڑکے، کیا شرم بیچ کھائی ہے؟ زبیدہ خانم کی چپتی ہوئی طنزیہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے شرم بیچ کھائی ہے؟ وہ الٹا شرارتی انداز سے انہی پر سوال داغ گیا۔ ویسے میں نے شرم بیچ کر فلیٹ خرید لیا اپنی بیوٹیفل کے لیے۔ بیوٹیفل کہتے ہوئے اس نے ایک نگاہ اپنی باہوں میں ہوئے وجود پہ ڈالی جو کسمسا کر نیچے اترنے کی کوشش میں سرگرداں تھی۔ اگر اب کسی نے میری بیوٹیفل سے کام کروایا، اس پر طنز کے تیر برسائے، تو میں اسے لے کر وہیں شفٹ ہو جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے یہاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کاموں کا بیڑا خود اٹھائے۔ آخری اچٹی ہوئی نظر ان سب پر ڈالتا ہوا اسے لے کر باہر نکلا۔ چھوڑو مجھے، وہ دانت پیس کر باہر آتے ہی بولی، مگر مقابل کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، اس بار وہ چلائی۔ اب تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، وہ مسکرا کر بولا۔ تمر نے اسے نہ چھوڑتے ہوئے دیکھ کر اس کی گردن پر کاٹا، کیونکہ نزدیک وہیں دکھائی دی۔ اس حرکت کا بدلہ خود سمیت لیا جائے گا بیوٹیفل۔ گاڑی اس کے پاس آ کر اس نے فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ اندر سب کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ روحاں سے لہجے میں بولی۔ یہ مت سوچو کہ وہ سب کیا سوچ رہے ہوں گے، بلکہ یہ سوچو میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شریر سی نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک فلیٹ میں موجود تھے، چھوٹا سا 2 کمروں کا لگژری فلیٹ، کچن، باتھ، لاؤنج اور رومز کے باہر ٹیرس، جہاں سے وہ دور دور تک کا نظارہ کیا جا سکتا۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے؟ بس اچھا؟ نہیں، بہت اچھا۔ بیڈ روم کیسا ہے؟ یہ بھی اچھا ہے۔ اس نے تفصیلی نگاہ دوڑائی جہاں ہر چیز عمدہ تھی۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے اس کے شانے کے ایک طرف رکھتے ہوئے اس کے شفاف سفید گردن پر نرمی سے اپنے لب رکھے، خود پر اس کا پہلا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ جی جان سے کانپی۔ وامک پلیز، منہ سے چند ٹوٹے چھوٹے الفاظ برآمد ہوئے۔ ابھی تو آپ کا بائٹ کا جواب سود سمیت لوٹا نا؟ ابھی سے ہار گئی؟ اس کے کانوں کی لو کو ہولے سے دانتوں تلے دبا کر بولا۔ اس عمل پر اس کی سسکاری خاموش کمروں میں گونجی تھی۔ وامک کے سرسراتے ہوئے ہاتھ اپنی کمر پہ محسوس ہوئے تو جان ہوا ہونے لگی۔ وامک نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اس کا سرخ گلابوں جیسا چہرہ دیکھا تو ان گہری لرزتی ہوئی پلکوں کو دھیرے سے چھو گیا۔ لمحوں میں تمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ اس کے گالوں پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو چونے دونوں ہاتھوں پہ اس کا چہرہ پیالے اور صورت بھر کر بولا۔ تمر، بھول جاؤ سب کچھ، ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تمہاری طرف آنے والے ہر غم کو پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ وامک نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اس کا سرخ گلابوں جیسا چہرہ دیکھا ان گہری پلکوں کی وجہ سے دھیرے سے چھو گیا۔ لمحوں میں تمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ اس کے گالوں پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو چونے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ پیالوں کی صورت میں بھر کر بولا۔ تمر، بھول جاؤ سب کچھ، ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تمہاری آنے والے ہر غم کو پہلے مجھ سے ٹکرانا ہوگا۔ تمر نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا، جو پرشک نگاہوں سے اسی طرف دیکھنے میں مہو تھا۔ وہ اس کے جذبے لٹھاتی ہوئی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا گئی۔ وامک نے اسے خود ہی میں زور سے کھینچ لیا اور اس کی گردن پہ چھپائے مدہوش ہونے لگا۔ اس کی حد درجہ قربت وارفتگیاں برداشت کرنا دوبر ہو گیا۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی، اس کی حالت غیر سی ہو گئی۔ کہاں دیکھی اس قدر دیوانگی اور جنونیت اس نے پہلے، جس قدر اس کے ہر عمل میں تھی۔ کمرے کے معنی خیز خاموشی اس کے ہوش ربا جسارتیں اس کے صحیح معنوں میں جان نکالنے کے در پہ تھی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔
وہ ہمت جتاتے ہوئے بولی، کہو کیا کہنا ہے۔ وہ اس کے لب کو اپنے پورے سے پور سے سہلاتا ہوا نظریں اس کے چہرے پہ جمائے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی، اس کے گلابی گالوں پر اپنے انابی ہونٹ رکھ کے اس دل و جان سے محسوس کرنے لگا۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اس کی جان لیوا انداز پر۔ وامی گلے میں سے بمشکل پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ وہ تھما تھا چند پل اور اس کی آنکھوں میں استفہامیہ انداز میں دیکھا، جیسے کچھ پوچھ رہا ہو، کیا میں حق نہیں رکھتا تم پہ؟ اس کا روح فنا کر دینے والا سوال سن کر وہ لرز کر رہ گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں، ان فس و خیز لمحات میں مجھے اپنا آپ ہارنے دو بیوٹیفل۔ اس کی آواز سے چھلکتی خماری تمر کو کچھ کہنے سے باز رکھ رہی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے اسے اپنے بارے میں سب سچ بتا دینا چاہتی تھی، کیونکہ جس رشتے کی بنیادی جھوٹ پر رکھی جائے وہ زیادہ ٹائم نہیں رہتا۔ مگر میری بات تو اس سے پہلے وہ کچھ بتاتی، وہ اس کی بولتی بند کر گیا اپنے طریقے سے۔ اس نے بھی اس کی جنونیت پر اپنا آپ اس کے آگے ہار دیا۔ خونی رشتے ہونے کے باوجود کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس کے سوا اس کے حق کے لیے کوئی نہیں لڑا، اس کے سوا اسے اپنے مطلب کے لیے سب نے استعمال کیا، اس کے سوا پیار کے ساتھ عزت دی۔ پیار بھلا ملے نہ ملے، مگر عزت دینا کوئی ہی جانتا تھا۔ بھلا اتنا پیار سے سمیٹنے والے کو کوئی رد کر سکتا تھا؟ LED پہ چلتی ہوئی نیوز نے تو ان کی آنکھیں پتھر کر دی اور جسم ساکت۔ آج ہی تو اسامہ اور صفا بچوں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کی سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ یہ روح فرسا خبر سن کر سب کے دل دہل کر رہ گئے۔ زبیدہ خانم کو دل پر ہاتھ رکھے نیم بے ہوشی کی حالت میں صوفے پہ ڈھہ گئی، جبکہ تمر اور وامک کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ حادثہ ہی اتنا بڑا تھا، کوئی بھی ان آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہ کر پایا تھا۔ پل بھر میں ہنستا بستا گھر ویران ہو گیا۔ گھر میں گونجنے والی کلکاریاں یوں پل بھر میں ختم ہو جائیں گی، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ان چاروں کی مسخ شدہ باڈیز DNA کی شناخت کے بعد گھر آ چکی تھی، جو ناقابل شناخت لگی۔ زبیدہ خانم تو ان چاروں کو یوں سفید کفن میں لپٹے دیکھے دہاڑے مار مار کر روئی۔ وامک تو خود گہرے دکھ اور صدمے کے زیر اثر تھا۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو جائے گا۔ سال بھر پہلے بڑے بھائی عمر کی موت کا صدمہ کیا کم تھا؟ ایک نہ دو، اکٹھے چار اموات۔ وہ رنجیدہ سا نم آنکھیں لیے زبیدہ خانم کے پاس اور ان کے شانے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ زبیدہ خانم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وامک، یہ دیکھو، میرا ایک اور شہزادہ مجھ سے چھین گیا۔ اس وقت اس ماں کی حالت ناقابل بیان تھی، ان کا دل پھٹ رہا تھا۔ حوصلہ کرے، وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کر انہیں ساتھ لگاتا ہوا بھیگے ہوئے لہجے میں بولا، وامک، اس خاندان کے وارث بھی چلے گئے۔ وہ دونوں چھوٹے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے رندے ہوئے لہجے میں بولی، امی روئے مت، ان سب کے لیے دعا کریں، ان کی منزل آسان ہو جائے۔ تمر نے بھی ان کے پاس آ کر تسلی آمیز انداز میں ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو، میرے بچوں کو بھی۔ تمر، شاید میں نے جو تم سے یہ رویہ روا رکھا ہے، یہ اسی کی سزا ملی ہے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر التجائیہ لہجے میں بولی، ایسا مت کہیں امی، میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں، شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ سارے گھر میں سوگواریت چھائی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے، میتوں کے چہرے دیکھ کر جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں جنازے اٹھے تو سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف چیخ و پکار، رونے کی آوازیں گونج اٹھی۔ فہم گرویزی بھی اپنی بیٹی، داماد اور ننوں کو کھو دینے کے غم سے نڈھال تھے۔ بار بار مینیجر کی آتی ہوئی کال دیکھ کر نہال، جو گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیا مصیبت آن پڑی؟ کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ وہ غصیلے لہجے میں گویا ہوا، سر، خان کنسٹرکشن کی کل میٹنگ ہے، 10 بجے آپ کو یاد دلانے کے لیے کال کی تھی، مگر سر مجھے ان کی فائل نہیں مل رہی۔ اس نے اصل پریشانی کی وجہ بتائی، وہ میرے آفس میں ٹیبل کی 3rd ڈرار میں۔ سر، مگر وہ لاکڈ ہوگا۔ لاک تو ہے، اس کی کیز آفس میں ہی ہے، فائلز ریک میں 1st رو میں، فائلز کے نیچے ہوں گی، نکال لو وہاں سے، اور کیز اور فائل۔ جی ٹھیک ہے، تھینکس سر، وہ بے حد ممنونیت سے بولا۔
اگر ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے کال کر لینا۔ جی سر۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کیا وہ شاندار بنگلے کے سامنے رکے۔ اماں بھی اور بدرہ دونوں نیچے اتری تو اس محل نما بنگلے کی شان و شوکت سے مروب ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ میں سامان کسی ملازم سے کہہ کر اندر رکھواتا ہوں، آپ اندر چلے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی پوری بات کر پاتا، فون پر آتی پھر سے مینیجر کی کال کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں اندر جانے کا اشارہ دیا۔ وہ دونوں ہولے ہولے چلتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ تعبیر جو لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھی پارلر سے بلوائی گئی ایک بیوٹیشین سے مینیکیور اور پیڈیکیور کروا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک عمر رسیدہ عورت اور لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور سوچنے پہ مجبور ہوئی، میں نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ ایک لمحے میں دماغ نے کام کیا اور اسے یاد آیا کہ نکاح کے وقت اس عورت کو نہال کی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ جب اس کے پاپا نے اس کا نہال سے نکاح کروایا تھا تب وہ چند لمحوں کے لیے اس تقریب میں شامل ہوئی تھی، مگر تعبیر نے اسے لو کلاس بڑھیا کہہ کر انہیں کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ اس کے پاپا چاہتے تھے وہ نکاح کر کے نہال کے ساتھ اس کے گھر میں جائے، مگر تعبیر نے بھی اس بات پر نہال سے نکاح کی حامی بھری تھی کہ وہ اسی گھر میں رہیں گی اور نہال بھی۔ اپنی بہو کا رویہ دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھا، نہ ہی کبھی نہال نے اصرار کیا۔ شاید وہ بھی اپنی بیوی کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ اے بڑھیا کدھر؟ تعبیر نے وہیں بیٹھے ہوئے ابرو اچکا کر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ تو اپنی بہو کی اس ہتک آمیز انداز تکلم سے بوجھکا رہ گئی۔ جب عورت ماں نہ بن سکی اتنے سالوں تک تو وہ اپنے آپ میں ہی چڑچڑی اور آدم بیزار ہو جاتی ہے۔ شاید یہ بھی اسی لیے انہوں نے اس کی بدتمیزی کو بھی منفی کی بجائے مثبت انداز میں لیا۔ مجھے نہال اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ انہوں نے اپنی آمد کی وضاحت دی۔ نہال جو مینیجر سے بات ختم کیے اندر آ رہا تھا، اپنی ماں کو یوں ہی راستے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا تو حیرانگی سے پوچھا، اماں آپ چلے نہ اندر آئے بیٹھے، آپ کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں؟ یہ تم کس شیخ فریدی پر انہیں اب اس گھر میں اٹھا لائے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، میں تم سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ضروری ہے کیونکہ یہ گھر میرا ہے، کوئی تمہارے باپ دادا کا نہیں جو ہر ایرے گیرے کو جب چاہے اٹھا کر یہاں لے آؤ گے۔ ذرا تمیز سے، میری ماں ہے یہ اور تمہاری بھی، اس نے تنبیہی انداز میں بولا۔ ابھی کے ابھی چلتا کرو انہیں، میں انہیں اپنے گھر میں ایک منٹ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ بدرہ جو کب سے ان دونوں کی آپسی گفتگو سن رہی تھی سہم کر اماں بھی کا بازو پکڑا۔ اماں بھی ان کی اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے کہاں دیکھا تھا اب تک اس طرح کی جنگ و جدل کا میدان؟ ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا گھر مبارک، میں بھی وہیں نہیں رہوں گا، یہاں میں ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہوں۔ نہال کو پٹری سے اترتا ہوا دیکھ کر اس نے فوراً ہوش کے ناخن لیے اور پیترا بدل لیا۔ نہال تم ایسے مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ رہ سکتی ہے مگر یہاں نہیں، باہر انیکسی میں ان کا انتظام کروا دیتی ہوں۔ اب خوش؟ آخر بات اس نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے کہی۔ نہال نے اماں بھی کی طرف ایک نظر ڈالی، انہوں نے اسے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی۔ ملازم جو ان کا ایک سوٹ کیس اٹھائے اندر لایا تھا، تعبیر نے اسے اندر آتے دیکھا تو کہا، اسے باہر انیکسی میں رکھ دو، اور اپنی سرونٹ ہیڈ فرحت کو کہا کہ انیکسی کی چابیاں لے کر جا اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ جی ٹھیک ہے، وہ معذب انداز میں کہتے ہوئے باہر نکلی تو اماں بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی بدرہ کو ساتھ لیے ہوئے۔ فرحت نے دروازہ کھولا تو بدرہ نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے اندر لا کر بستر پہ بٹھایا۔ فرحت بھی ان کے پاس بیٹھی اور اماں بھی سے جان پہچان بڑھانے کے لیے ان سے باتیں کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نہال اندر آیا اور سر جھکائے شرمندہ لہجے میں بولا، میں معذرت خواہ ہوں اماں، تعبیر کے رویے کے لیے، اور شرمندہ بھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے بالکل بھی برا نہیں منایا، مجھے اس کی عادت کا پہلے سے ہی اندازہ ہو چکا ہے۔ بدرہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، اسے نہال کی سرد نگاہوں سے وحشت ہوئی تھی۔ بہت شکریہ اماں، میرے ساتھ آنے کے لیے اور میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ اب میں مزید آپ سے دور نہیں رہ سکتا، خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہوں، اور اوپر سے آپ کی طبیعت کی بھی فکر لگی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ ہمیشہ اب میری نظروں کے سامنے رہیں۔
بس اب میری بھی عمر ہو چکی ہے، وہ سر آ بھر کر بولی۔ مجھے تو بس اس بچی کی فکر لگے رہتی ہے، میرے بعد اسے کون سنبھالے گا؟ ان کے لہجے میں فکر مندی کی جھلک تھی۔ خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آپ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ بیٹا مرنا تو حق کا راہ ہے، کون جانے اگلا سانس بھی لے پائے گا یا نہیں۔ وہ آزردگی سے بولی، اماں پلیز ایسی باتیں مت کرے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں ہوں نا، آپ کا دھیان رکھوں گا۔ وہ اس کے سر پر دست شفقت رکھ گئی۔ فرحت ایک بیوہ عورت تھی، تقریباً 40 سال کی، لگ بھگ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی خاتون۔ اماں بھی کے پاس اپنا کام مکمل کرنے کے بعد آ کر وقت گزارتی۔ ان دنوں میں اب کافی جان پہچان ہو چکی تھی۔ فرحت نے اماں بھی کو اپنے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ وہ ایک گاؤں کی رہائشی تھی، وہاں رہتے ہوئے بھی اس کی تعلیم کے شوق کی وجہ سے اس نے کیسے تعلیم حاصل کی اور وہیں کے ایک گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر لگ گئی۔ اس کا شوہر اس کے گاؤں کا ہی رہائشی تھا جو طابر کے والد کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ شادی کے بعد فرحت کو اپنے ساتھ شہر ہی لے آیا تھا، مگر ایک بھیانک حادثے میں اس کی جان چلی گئی۔ بس تب سے فرحت یہیں تھی، واپس نہ گئی، کیونکہ وہ اکلوتی اولاد تھی، پیچھے والدین بھی حیات نہ رہے تو کس کے پاس چلی جاتی، اس لیے عزت سے وہیں سر چھپانے کے لیے ٹک گئی۔ طابر نے اس کی تعلیم اور سلجھے ہوئے رکھ رکھاؤ کو دیکھتے ہوئے اسے سرونٹ کا ہیڈ بنا دیا تھا۔ 2 ماہ پہلے ہو چکے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے۔ نہال کا ان کا ہر طرح سے خیال رکھتا، ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جانا، کھانا پینا، ہر چیز کا۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھوں پہ کچھ رقم بھی تھما جاتا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے، اس وجہ سے ان کے پاس کچھ رقم بھی جمع ہو چکی تھی۔ اماں بھی بدرا کے اسکول میں تعلیم کو لے کر پریشان تھی۔ انہوں نے فرحت سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے انہیں راہ سمجھائی کہ میں کسی بھی نزدیکی پرائیویٹ اسکول میں بات کرتی ہوں، اسے کتاب لے دے، میں پڑھا دیا کروں گی، پھر جب پیپرز ہوں گے تو میں اسے ساتھ لے جا کر دلوا دیا کروں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اماں بھی کو بھی اس کا مشورہ پسند ہی آیا تو انہوں نے حامی بھر لی۔ بس اسی طرح سے بدرا کی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اماں بھی یہ دیکھے وہ خوشی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی اور ہاتھوں میں اخبار تھا۔ ارے باولی ہو گئی ہو کیا جو یوں چیخ و پکار مچائی ہوئی ہے؟ انہوں نے اسے دیکھ کر ڈپٹا۔ ہائے اماں بھی، بات ہی ایسی ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا بات ہے جس نے میری بیٹی کو اتنا خوش کر دیا؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے اخبار لینا چاہا۔ وہ کل کا پرانا اخبار تھا جو فرحت ردی کی نظر کرنے جا رہی تھی اور بدرا نے اسے پڑھنے کے لیے لیا تھا۔ یہ دیکھیے اماں بھی، لڈو کی تصویر اخبار میں۔ بدرا نے اس کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر اماں بھی کو دکھایا۔ اماں بھی، لڈو نے میٹرک میں لاہور بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو میرا گفٹ پکا۔ وہ مسرور انداز میں بولی۔ لو بھلا، ٹاپ اس نے کیا ہے، گفٹ تجھے کیوں؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ رہنے دے اماں بھی، آپ نہیں سمجھیں گی۔ اماں بھی، یہ بتائیں ہم واپس کب جائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں امید کے جگنو چمک رہے تھے۔ بدرا بیٹا، وہاں اکیلے رہ کر کیا کریں گے؟ اب یہاں نہال ہے، تمہاری ٹیچر فرحت بھی ہے۔ میں نہال کو ناراض کر کے یہاں سے جانا نہیں چاہتی ہوں اور نہ تم اپنی ٹیچر کو۔ مگر اماں بھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خود میں ہمت نہ پاتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ادھر آؤ، تمہارے بالوں میں تیل لگاؤں؟ انہوں نے ہاتھ میں ناریل کی آئل کی بوتل پکڑے ہوئے کہا۔ نہیں اماں بھی، مجھے نہیں لگوانا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ایسے کیسے نہیں لگوانا؟ بال خراب ہو جائیں گے، تیل ہی تو بالوں کی غذا ہے۔ چلو جلدی آ جاؤ، شاباش۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مگر اماں بھی، یہ تیل لگانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد آپ کو کھینچ کھینچ کر زور سے میری چٹیوں کو بل دیتی ہے، وہ کیا بتاؤں، سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ بدرا، ڈرامے مت کیا کرو، جلدی بیٹھو ورنہ لگاؤں گی ایک۔ ایسے زور سے ہی چٹیاں گھننے سے بال لمبے ہوتے؟ کیا اماں بھی، اب اور گھٹنے سے لمبے کرنے ہیں؟ یہ دیکھیں کمر سے نیچے تک آ رہے، بس اب گھٹنوں کو چھونے کی کسر رہ گئی ہے۔ وہ اپنے شہد آگہی بالوں کو چٹیاں کھول کر انہیں دکھانے لگی۔ ہاں میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارے بال گھٹنوں تک آ جائے، اماں بھی نے مسکراتے ہوئے اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر کہا۔ وہ ان کے آگے بیٹھی تو اماں بھی نے تیل ڈالے رگڑ رگڑ کے اس کے سر کی مالش کرنا شروع کی۔ اماں بھی ایک نہ کارٹون پرنسس ہے رپنزل، اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ انہیں اسٹوری سنانے لگی جو اس نے اسٹوری بک میں پڑھی تھی، اور اماں بھی دھیان سے اس کی اسٹوری سننے کے ساتھ ساتھ اپنے کام میں مگن رہی،
یوں ہی دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں، وہیں رہتے ہوئے وہ نہال کے دیے ہوئے گئے خرچ سے وہ بدرا کو پرائیویٹ تعلیم دلوا رہی تھی، اور اس کام میں فرحت نے ان کی بھرپور مدد کی۔ وہ دونوں گھر میں نہیں جاتی تھی، نہ ہی تعبیر سے ان دونوں کا زیادہ سامنا ہوتا۔ فرحت ان تینوں کا وقت کا کھانا انہیں نیکسے میں ہی پہنچا دیتی۔ بلیک جینز گھٹنوں سے کچھ اوپر آتی، ریڈ ٹاپ پہنے، بالوں کی پونی ٹیل بنائے، گردن میں بلیک اور ریڈ ڈائز والا اسکارف گول لپیٹے، اب وہ مرر کے سامنے کھڑی، لبوں پر لائٹ سا گلوس لگانے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، پھر ایک مطمئن نگاہ ڈال کر سامنے رکھے ہیلمٹ کو اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ گڈ مارننگ مما، اس نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ بیٹا، انہوں نے جواباً کہا۔ مما مجھے بریک فاسٹ نہیں کرنا، یہاں میری کچھ نیو فرینڈز بنی ہیں، آج ان کے ساتھ باہر کا پلان ہے۔ پر بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ، انہوں نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ ابھی بھوک نہیں مما، بعد میں کر لوں گی، وہ بنا پیچھے دیکھے لاپرواہی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ آج وقت پر تیار ہو گئے، حیرت ہے، اس نے تکی کو تیار ہوتے دیکھ کر کہا، جو اس وقت بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں فریش سا چلا آ رہا تھا۔ آج یونی میں فرسٹ ڈے ہے تو امپریشن اچھا پڑنا چاہیے نا برو؟ وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہوا شرارت سے بولا۔ کس پروفیسر پر یا گرلز پر؟ وہ بھی اسے کہاں اسے چھوڑنے والا تھا، یہ تو ہم دونوں ہی اچھے سے جانتے ہیں کس پر امپریشن جمانا ہے۔ آخر کو آپ کی تیاری بھی کچھ کم نہیں، وہ مظہربان کی طرف دیکھ کر بولا، جس نے بھی بلو جینز اور بلیک شرٹ پہن رکھی تھی اور بال جیل لگائے اچھے سے سیٹ کر رکھے تھے۔ یونی میرے ساتھ جانا ہے یا خود جاؤں گے؟ خود ہی جاؤں گا، مظہربان نے شانے اچکا کر کہا۔ کیا کسی گرل فرینڈ کو لفٹ دینے کا ارادہ ہے جو اکیلے جانا ہے؟ تکی بھی ابرو اچکا کر شرارتی لہجے میں گویا، جبکہ مظہربان نے اسے تیکھے چتنوں سے گھورا۔ جو خود کرتا ہے ویسا ہی دوسروں کو بھی سمجھ رکھا ہے، مظہربان کے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں، ایسے کام تجھے ہی مبارک ہو۔ اس نے جھٹ سے ہی اس کا حساب بے باک کیا۔ جم میں 50 منٹ تک ٹریڈ مل پر چلنے کے بعد اب وہ دونوں پش اپس لگا رہے تھے۔ پورا بدن مسلسل ایکسرسائز کی وجہ سے پسینے سے تر تھا، گردن اور چہرے کی نیلی و سفید رگیں ابھری ہوئی تھیں، ایتھلیٹک باڈی، بائسیپس والی فولادی بازو، ہلکی گندمی رنگت، خوبصورت نقوش کا حامل وجاہت میں کسی یونانی دیوتا کو مات دینے کے لیے کافی تھا۔ بس بڈی میری تو بس ہو گئی، مظہربان نے پش اپس لگاتے ہوئے تھک کر وہیں میٹریس پر لیٹا، مگر وہ ابھی بھی اپنے مضبوط جسامت میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ انابی لبوں پر مسکراہٹ چھپ دکھا کر غائب ہوئی۔ مظہربان سانس لینے کے بعد اس کی تقلید میں ہیوی ویٹ ڈمبلز اٹھا کر اس کے بائسیپس ڈمبلز کے ویٹ کی وجہ سے مزید نمایاں ہونے لگے۔ بڈی تیرے بائسیپس اور باڈی دیکھ کر تو گرلز مر مٹیں گی تجھ پر۔ مظہربان اس کی تعریف میں رد النسان ہوا۔ تم بھی کچھ ہینڈسم نہیں یار، لڑکیاں آج کل سفید رنگن پر مرتی ہیں، جو کہ تمہاری خاصیت ہے، اس نے بھی جواباً کہا۔ مظہربان نے اس پر نظر ڈالی، جو اب ایک ہاتھ سے گرم پانی کی بوتل منہ سے لگائے اور دوسرے ہاتھ سے منی ٹاول لیے جسم سے پسینے کے گرتے ہوئے قطروں کو صاف کر رہا تھا۔ تھینکس برو، مظہربان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ فار واٹ؟ وہ متحیر لہجے میں بولا۔ مجھے گائیڈ کرنے کے لیے، یہاں بھی اور یونی میں بھی۔ مظہربان اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ ناٹ اے بگ ڈیل یار، اینی تھنگ فار یو، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ مجھے پتہ ہے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا، پھر بھی وراق تم، اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا، چھوڑ نا یار، یہ بتا فٹ بال میچ کی پریکٹس کیسی جا رہی ہے؟ زبردست جناب، جس کا ٹیچر ایک چیمپئن ہو اسے کس چیز کا ڈر؟ تم بھی نہ میری تعریف ایسے کرتے ہو جیسے میں تمہاری کوئی محبوبہ، وہ مسکرا کر بولا۔ گالوں میں پڑتے ڈمپلز جھلک دکھلا کر غائب ہوئے۔ تمہیں بڑی پتہ ہے محبوبہ کی خصوصیت، خیر تو ہے، کتنی بھگتا چکے ہو اب تک؟ مظہربان بھی شرارتی لہجے میں گویا، سچ میں ایک بھی نہیں ہے، بس ایسا سن رکھا ہے۔ وہ دونوں جم سے باہر نکلے تو اپنی اپنی بائک پر بیٹھے۔ بڈی سن، مظہربان نے اسے آواز لگائی، جو بائک اسٹارٹ کر چکا تھا اور ریس پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ہیلمٹ سر سے اتار کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا، تم گھر جا رہے ہو؟ نہیں، میں لائبریری جا رہا ہوں، 2-3 بکس ایشو کروانی ہیں۔ تیرے
CSS کا کیا بنا؟ مظہربان نے پوچھا۔ بڑی جلدی نہیں یاد آ گیا تمہیں پوچھنے کا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اچھا چل یاد تو آ گیا، تم تو روٹی محبوبہ بن کر نخرے دکھانے لگے ہو۔ اب بتا بھی دو۔ 12 پیپرز ہوئے تھے، پاس ہو گیا ہوں، بس اب انٹرویو کی کال کا انتظار ہے۔ دعا کرنا پاس ہو جاؤ۔ اتنے میں کوئی پیر بابا ہوں جو مجھ سے دعا کروا رہے ہو؟ دعائیں ضروری ہی نہیں نیک لوگوں کی ہی قبول ہو، دعا تو کسی کی بھی کسی بھی وقت قبول ہو سکتی ہے۔ چل ٹھیک ہے، اپنے بڑی پلس استاد کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ چہرے پہ ہیلمٹ پہنا، بولا۔ ہیلمٹ کا شیشہ نیچے کیا، دونوں نے ایک ساتھ ہی بائک اسٹارٹ کی، مگر مختلف سمتوں کی طرف رخ مڑ گئے۔ لمحوں میں ایک دوسرے کی نظروں سے اڑتی ہوئی دھول میں اوجھل ہو گئے۔ فٹ بال میچ کی پریکٹس کرتے ہوئے رات زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے اب اس نے گھر جانے کا سوچا۔ مام اور ڈیڈ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ جب موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے 11 بجے کا وقت ہو رہا۔ شاید سب نے ڈنر کر لیا ہوگا، کہیں مام ناراض نہ ہو جائے، یہ وہ سوچ رہا تھا کہ مظہربان کی تیز رفتار ہیوی بائک کا تصادم جب ون وے سے سامنے سے آتی ہوئی ایک اور تیز رفتار بائک سے ہوا تھا۔ اس کی بائک سڑک پر ڈول کر رہ گئی، جبکہ دوسری وہ ایک زوردار ٹھوکر لگنے سے گھومتی ہوئی روڈ پر ایک طرف گری۔ شکر تھا رات کا وقت تھا اور ٹریفک زیادہ نہ تھی۔ اس بائک پر موجود جو بھی تھا بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ مظہربان نے اپنی بائک ایک طرف کھڑی کی، تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اپنا ہاتھ آگے کیا مدد کے لیے تاکہ وہ روڈ سے اٹھ سکے۔ دوسری طرف موجود شخصیت جو شاید انا پرست تھی، بے رخی سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک دیا، ہیلمٹ اتار کر ایک طرف غصے سے پھینکا، جیسے سارا قصور اس کا تھا، اور خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ چونکا تھا پینٹ شرٹ میں ایک صنف مخالف کو ہیوی بائک پر دیکھ کر، مگر محسوس نہ ہونے دیا۔ کمر اور ٹانگوں میں درد اور چوٹ لگنے کے باعث لڑکھڑا کر وہ دوبارہ گری۔ آپ سے نہیں ہو پائے گا میڈم۔ ویسے تو مصیبت پر انسان تو گدھے کو بھی اپنا باپ بنا لیتا، میں تو پھر بھی ایک ورلڈ کولسٹ ہینڈسم بوائے ہوں۔ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ وہ سر کو تھوڑا سا خم دیے دل برائے انداز میں گویا ہوا اور اپنا ہاتھ ایک بار پھر سے آگے کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے گئی۔ پہلے ایکسیڈنٹ کرتے ہو پھر مدد، اچھا طریقہ ہے لڑکیوں کو پھانسنے کا۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ اوئے میڈم، میں تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو سامنے والے سے بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ دنیا میں کیا حسین لڑکیوں کا کال پڑ گیا جو مجھے پھانسنے کے لیے تم ہی ملی ہو، چھپکلی کہیں کی۔ مظہربان نے اس کی دبلی پتلی جسامت پر چوٹ کی۔ یو ایڈیٹ، تمیز نہیں تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی؟ پاکستانی لڑکے ہوتے ہی ایسے چھچورے اور دل پھینک قسم کے۔ ابھی دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا اور مظہربان کی بائک کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر زبان کے نشتر بھگو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ تمیز سے ذرا، باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر یہ پاکستانی لفظ پر کوئی بکواس نہ تو میں زبان کاٹ کر گٹر میں پھینک دوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ نہ ہوں گی اور نہ چلیں گی۔ مغربی ممالک کی فسادن لڑکی یہاں پاکستان میں کیا کر رہی ہے؟ وہیں رہ کر سکون کرنا تھا، یہاں پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں کیوں برباد کرنے آئی ہو؟ اوئے اب تم بھی کچھ زیادہ ہی اوور ہو رہے ہو، تم بھی تمیز سے ذرا۔ وہ بھی اس کے انداز میں بولی۔ ہاتھ پاؤں تو چل نہیں رہے، مگر واہ رے، زبان سلامت ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اصل ایکسیڈنٹ تو اس زبان کا ہونا چاہیے۔ وہ اس کے لڑکھڑا کر چلنے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ بائک تک پہنچ کر مظہربان نے اس پر بیٹھا اور اسٹارٹ کی۔ بیٹھو، یک لفظی جملہ بولا۔ تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں؟ رات کے اس وقت روڈ پر کوئی کیب یا رکشہ نہیں ملے گا۔ وہ اس کے شانے پر ایک ہاتھ رکھے دونوں ٹانگیں مردوں کی طرح ادھر ادھر رکھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ انسانوں کی طرح، میرا مطلب لڑکیوں کی طرح ذرا سلجھے ہوئے طریقے سے بیٹھو۔ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ میں ایسے ہی بیٹھی ہوں، اور یہ تم مجھ پر رعب ہے تو ایسے جھاڑ رہے ہو جیسے میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی وہ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی، مگر تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ سخت نادم ہوئی اور اپنی تیز چلتی زبان کو کوسنے لگی۔ وہ اس کی بات سن کر دھیمے سے مسکرایا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر زبان بولنے سے انکاری ہو گئی۔ کس طرف جانا ہے؟ راستہ بتاؤ گھر کا۔
وہ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے راستے کی طرف بائک کا رخ کیا۔ تم کیا گدھا گاڑی چلا رہے ہو؟ تیز چلاؤ نا، کبھی کسی نے ہیوی بائک بھی اتنی آہستہ چلائی ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ تمہاری چوٹ کی وجہ سے خیال کر رہا ہوں۔ جانے کیوں اسے خوشی ہوئی، اپنے ہاتھ پر نظر پڑی تو اس کے شانے پر تھا۔ بائک کس رفتار سے چلائی جاتی ہے مجھے چلاتے ہوئے دیکھو تو پتہ چلے، وہ اکڑ کر بولی۔ ہاں، اسی رفتار کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی کچھ دیر پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنکارا تھا، پھر بولا، میں تمہارا گلا دبا دوں گی اور انہی جھاڑیوں میں پھینک جاؤں گی۔ زیادہ بکواس کی تو واہ رے مولا تیری شان، ایک تو لوگوں کی مدد کرو اور پھر جان سے بھی جاؤ۔ اس کے بتائے گئے پتے پر بائک روک کر بولا۔ ایک عالیشان کوٹھی تھی وہ، شکریہ۔ وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ شکریہ بھی ایسا ادا کیا جیسے کھینچ کر پتھر مارا۔ وہ پھر سے شکوا کر گیا۔ وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھورنے لگی، پھر مڑ کر اندر داخل ہوئی۔ جاتے جاتے ایک بات تو سمجھا، اس نے پلٹ کر دیکھا، پاکستانی اتنے برے بھی نہیں ہوتے جو کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی گھر تک چھوڑ جائے۔ ادا سے کہتا وہ بائک کو واپسی کے راستے پہ اس نے ایک تفصیلی نگاہ اس پہ ڈالی۔ جینس اور ٹی شرٹ میں سرخ اور سفید رنگت کثرت جسم تیکھے نقوش، وہ نظریں چرا گئی، بنا کچھ بولے اندر چلی گئی اور اپنے آج کی کہانی بس یہیں تک۔ آگے دیکھتے تمر کے اپنی بیٹی سے مل پائیں گی، لڈو اور بدرا کی ملاقات واپس ہو پائیں گی، یہ سب جاننے کے لیے ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تو بنے رہے ساتھ میں۔ کہانی پسند آئے تو ضرور لائک شیئر ضرور کیجیے۔ نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ سبسکرائب